अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नाराज़ अरकान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि वो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक हिकमत अमली थी और बिलखसूस जो हुकूमत और अपोजिशन के मबैन तय पाई थी कि सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे, अब वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही ज़ाहिरी तौर के ऊपर। अगरचे के वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के पास और ऑप्शंस भी हैं और ये इतलात भी सामने आई कि अपोजिशन और हुकूमत के मबैन राब्ता जारी है, और अगर ये नाराज़ अरकान कल 12 बजे तक अपनी नामजदगियाँ वापस नहीं लेते तो फिर भी कोशिश यही की जाएगी कि हर सूरत में ये जो इंतखाब है बिला मुकाबला हो और वो लोग जो इसके अंदर बड़ा खेल खेलना चाहते हैं उनको ये मौका ना मिले। लेकिन नाराज़ अरकान तो खुद अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा खेल खेला है, वो इस खेल को नहीं खेलने की इजाज़त देंगे और वो इसके ऊपर डटे रहेंगे। वो कहते हैं ये पार्टी की जो पॉलिसी थी, जो पार्टी कायद की डायरेक्शन थी, उससे इनहराफ किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मामला तय कैसे होगा? अगरचे के तलहा महमूद साहब जो खुद सेनेट के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि नाराज़ अरकान के इस मुखालफत के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन राब्ते में है और हम बिला मुकाबला ही इस इंतखाब को यकीनी बनाएंगे। तहम सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि कारकुन हार गए, ATM जीत गई। वहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है कि PTI की क़यादत के ऊपर, PTI के रहनुमाओं के ऊपर पैसा लेने का, पैसा देने के बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं। PTI इस इल्ज़ाम से कैसे निकल पाएगी? और जो सेनेट का ये इलेक्शन है, इसमें क्या वर्कर्स हिस्सा लेकर सेनेटर बन पाएंगे या ATM मशीनें जीत जाएंगी? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि क्या वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अगर सेनेट के इलेक्शन बिला मुकाबला नहीं होते तो क्या इस इलेक्शन के बाद वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? जो उनको कंसर्न है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, पार्टी के अंदर नाराज़ अरकान हैं जो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, वो क्या इससे बच पाएंगे? और बिलखसूस क्या कल उन 25 सूबाई असम्बली के अरकान से जिनकी हलफबर्दारी की तकरीब होनी है, क्या वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उस हलफबर्दारी की तकरीब को यकीनी बनाएंगे या उसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन ना हो सके और उनको दोबारा कुछ वर्किंग करने का मौका मिल जाए? तो इस एंगल पर भी बात करेंगे और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर से भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और उसके साथ साथ बिजली चोरी रोकने के लिए एक नया एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नाफिज कर दिया है। 9 लाख नए मीटर्स लगा दिए गए हैं। ये AMI मीटर्स का सिस्टम सार्फिन के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है और उसके साथ साथ बिजली चोरी में जो सरकारी तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन मुलविस थे उनका रास्ता ये सिस्टम रोकने में कैसे कामयाब होगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में बात होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि हमें लाइव लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहस्तानी साहब। खेलदास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये सेनेट इलेक्शन KP में जो होने जा रहा है उसके ऊपर इसके बड़े चर्चे हैं और बड़ी चह में गोइयाँ भी हैं, बड़े इख्तलाफात भी हैं, लेकिन पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ कहीं भी हमें नहीं मौका मिलता था कि कोई आप लोग इकट्ठे बैठें, कोई मुआहदा हो, कोई बातचीत हो और मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो कुछ बेहतर हों, लेकिन ये KP के सेनेट इलेक्शन आए तो हमने देखा कि अचानक ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए, एक मीटिंग हुई, बड़ी खुफिया सी मीटिंग थी, उसमें पीपल्स पार्टी JUI के कहा जा रहा है कि अरकान मौजूद थे, कुछ नून लीग के भी। मामला तय पा गया कि बिला मुकाबला इंतखाब होगा। इतना जल्दी ये मुआहदा तय कैसे पा गया सर, और बाकी मामलात के ऊपर ये ऐसा मुआहदा PTI के साथ तय क्यों नहीं पा सकता? देखिए, पहले तो मैं आपको वाज़े कर दूं, हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में राब्ता रहता है चीफ मिनिस्टर का और हुकूमती वज़ीरों का, या जो डे टू डे बिज़नेस होता है, एक तो ये ताल्लुक़ होता है। दूसरा, इस अपोजिशन से भी हमारा अच्छा ताल्लुक़ है और आपने देखा होगा कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब, वो जब भी कोई इशू होता है इनकी पार्लियामानी पार्टी के लीडर से इनका रब्ता होता है, हुकूमत का रब्ता है। और तीसरी बात ये कि पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा है। आपको याद होगा पंजाब में सेनेट इलेक्शन पे मुस्लिम लीग नून और PTI हमारे साथ थी और उस पर इलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी इत्तेफाक राय पाया गया था और बिला मुकाबला इलेक्शन हुई थी। तो ये देखने में हम तो कौम को बताना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं, ये जाली हुकूमत है, फिर उसके साथ बैठे हुए हैं और फैसले भी मैं समझता हूँ
یہ ایک اچھی بات ہے کہ بلا مقابلہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پیسوں کا جو جس طرح انہوں نے منڈی لگائی ہوئی تھی اس سے جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملے گا۔ بالکل ٹھیک، تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب معاملہ جو ہے سینٹ انتخابات کا کے پی میں، وہاں پر کچھ صورتحال بڑی کریٹیکل سی ہو گئی ہے، اگرچہ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے اس معاملے کو اتفاق رائے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ الیکشن بلا مقابلہ ہوں گے، لیکن اب پی ٹی آئی کے اپنے ہی ناراض اراکین اس بات کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اور جس قسم کے ان کے بیانات آئے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ وہ جو وہاں پر کہا جا رہا ہے عرفان سلیم صاحب کا سینٹ الیکشن میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کے اپنے پارٹی خلاف ان کے بڑے تحفظات ہیں۔ اب برسٹر گوہر صاحب نے بھی ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، کل 12 بجے تک اپنے وہ جو نامزدگیاں ہیں واپس لیں، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو پھر کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ کیا پھر بھی کوئی درمیانی راستہ نکالے گی اپوزیشن جماعتیں اور حکومت کے پھر بھی بلا مقابلہ انتخاب ہو، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جس نہج پر پہنچے ہوئے شاید بلا مقابلہ انتخاب نہ ہو پائے؟ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے کہ سیٹوں کو بیچا گیا ہے یا ایک دوسرے پہ وہ الزام لگا رہے ہیں یا جو منڈی لگی ہے، یہ ان کے پارٹی کا معاملہ ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں حکومت اور اپوزیشن کے پی کے میں ایک پیج پہ ہے، اور ہم مل کے اگر وہ دستبردار نہیں بھی ہوں گے تو اگر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہے تو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے اس کا کوئی پھر اہمیت نہیں بچتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، وہ پارٹی ان کا کیا فیصلہ کرتی ہے، مگر ہمارا اتفاق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بلا مقابلے جو جس کا مینڈیٹ ہے ملنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے، اور ہماری قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی منڈی نہ لگے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی مخصوص سیٹیں جو ہماری تھی، ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری قیادت نے بیٹھ کے افہام و تفہیم سے پہلے ہم نے اپوزیشن کے اندر اپنا اتفاق کیا، اب کے پی کے حکومت سے یا پی ٹی آئی سے جو موجودہ قیادت ان کے ان سے ہمارا اتفاق ہے۔ باقی وہ اپنے جو ان کے الزام لگا رہے ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ خود ہی حل کریں گے۔ کھیلداس کوستانی صاحب، آپ نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہاں منڈی نہ لگے، منڈی تو لگ چکی ہے۔ وہ جو ناراض دڑا ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، ہمارے بھی پیسے لے لیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے جب سے سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، بلوچستان دیکھ لیں آپ، خیبر پختونخوا میں، یہاں تو ووٹ بکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گنڈا پور نے ہمارا ایڈوانس پکڑ لیا ہے، ہم کس لیے ووٹ دیں؟ یہ تو پھر بیل منڈے نہیں چڑھے گی جو اتفاق رائے آپ نے کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو سیٹیں تو پھر وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، تو پھر بلا مقابلہ کیسے؟ وہ دستبردار ہوں گے تو بلا مقابلہ ہوں گے نا، انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ منڈی میں آپ کو بتاؤں بانی پی ٹی آئی لگاتے ہیں، اگر پیسہ کسی نے استعمال کیا ہے یا لیتے ہیں تو اس میں بانی پی ٹی آئی کو بھی حصہ ملتا ہوگا۔ ایسے کوئی ایک بندہ یا شخص ایک پارٹی کے اندر اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر جو فیصلے بانی پی ٹی آئی کے مشاورت سے ان لوگوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ کرتے ہیں، یہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ قوم کو ہم دکھا رہے ہیں، دیکھ لیں یہ کس طرح اس پارٹی کا جو ہے تتر بتر ہے، کس طرح ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اور جو کوہستان اسکینڈل ہے یہ بھی سامنے ہے آپ کے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ تو عوام کو، کے پی کے کی عوام کو کرنا چاہیے۔ ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پیسہ کسی کا تو استعمال ہو رہا ہوگا نا، یا پیسہ کہیں سے تو آتا ہوگا جو یہ سارا استعمال ہو رہا ہے۔ مگر ہم اپنی پارٹی کا، ہم اپنی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ ایسے فیصلے کیے، اپنے ورکر کو، اپنے پارٹی کے نظم و ضبط سے پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹیں دی ہے۔ کبھی بھی کوئی اس طرح آپ نے مسلم لیگ نون پہ کوئی ایسا سوال نہیں اٹھایا ہوگا کسی نے۔ تو یہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور یہ اب ان کا معاملہ ہے پارٹی کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ کھیلدار صاحب، ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو مجبوراً اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا، چونکہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے نے ان کی حکومت کے اوپر نظریں جمائی ہوئی ہیں، اور جہاں کہ ان کو تھوڑا سا موقع ملا کہ ان کی گرپ اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی حکومت پر کمزور ہے تو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ جب بیٹھے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے سینٹ الیکشن کے بعد کوئی کمٹمنٹ حاصل کی ہے کہ ان کے خلاف اپوزیشن جماعتیں مل کر ان کی حکومت کو گرانے میں، تحریک عدم اعتماد لانے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گی۔
کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد معاملہ سموتھ چلتے رہیں، بلا مقابلہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو وہاں پر نہیں چھیڑیں گے، جیسے چل رہی ہے ویسے وہ کام کرتی رہے گی؟ دیکھیں آپ، ایک خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو ہے جو اس حوالے سے انہوں نے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح وہ میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہیں، کس طرح وہ جو اس کا رویہ ہے وہ انہوں نے آپ کو قوم کے سامنے رکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھی بات ہے. وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ اگر مرکز کے ساتھ مل کر صوبے کے لیے، ملک کی ترقی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اچھے نیک اگر جو ہے مثبت سوچ رکھتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے لیے کوئی چیلنج پہلے نہ تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا، اور وہ جو اس کا رول ہے، جو اس کو مینڈیٹ ہے، وہ اپنا استعمال کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ اچھے اس کے تعلقات. باہر وہ کچھ بھی بولتا رہے، جو زبان استعمال کرتا ہے وہ سیاسی طور پہ اپنے ورکر کو یا اپنے بانی پارٹی کے قائد کو یقین دلانے کے لیے جو بھی بولے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ اپنے صوبے کے حوالے سے یا اپنی پارٹی کے حوالے سے وہ جو فیصلے یہ ہے آپ نے دیکھا ہے. اور اس کا خیرداد کوستانی صاحب بڑے آپ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، بڑے آپ خوش ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہی علی امین گنڈاپور صاحب ایک 90 روزہ احتجاجی تحریک شروع کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی اے کو رہا نہ کروا پایا تو سیاست چھوڑ دوں گا. 12 جولائی سے اس احتجاجی تحریک کو شروع کر چکے ہیں. وہ آپ کے خلاف برسرے پیکار ہیں، لیکن آپ تو بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں ان سے. دیکھیں انقلاب 5 اگست کو آنا تھا اور لاہور میں ڈنر پہ ختم ہو گیا، اور یہ تحریک ان کی اسی طرح ہے جو آپ نے دیکھا تھا. ایک دفعہ بھوک ہڑتال کی تھی قومی اسمبلی کے باہر، اور ایسی بھوک ہڑتال تھی، نہ دوپہر کا کھانا چھوڑتے تھے نہ رات کا. وہ ہائی ٹی پہ جو 3-4 گھنٹے ہوتے تھے وہ آ کے بیٹھتے تھے. ایسی 5 اسٹار بھوک ہڑتال آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ بھی ادھر لاہور میں ایک اچھا رات کو اہتمام عشائیے کا کیا گیا اور انقلاب وہاں پہنچا اور 5 اگست سے 90 دن آگے چلا گیا. اور انشاءاللہ نہ علی امین گنڈاپور سیاست چھوڑیں گے، نہ چیف منسٹری چھوڑیں گے. وہ ڈٹے رہیں گے اپنی چیف منسٹری پہ، اور یہ تحریک ان سے چلنے والی نہیں ہے. تحریک چلانے کے لیے تحریک عوام کی سپورٹ چاہیے، ان کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے. اب تو ورکر کی سپورٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو تحریک چلانی تھی، اب ایک دوسرے کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. جی خیرداد کوستانی صاحب، یہ تو کمال ہی ہو گیا آج کہ یعنی کہ نہ خیبر پختونخوا کے عوام مطمئن ہے علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے، نہ پی ٹی اے ان کی جماعت مطمئن ہے. ابھی بھی عرفان سلیم صاحب پیسوں کا الزام لگا رہے ہیں سینٹ الیکشن پر. آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہوتے ہوئے، وفاقی کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے، آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کارکردگی سے بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ جو گورننس ہے کے پی کے کی حقائق سے بات کی ہے، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، دلیل سے بات کروں گا. مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک وفاق کے پاس وہ اختیار ہے کہ اس کو ہم فوری طور ہٹا دیں یا کوئی گورنر رول لگا لیں. یہ جمہوریت ہمیں یا آئین اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی بھی صورت ہو، یہ کسی بھی طرح یہ چیف منسٹر اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں ضرور کے پی کے کی جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے، جس طرح بھی ملا ہے، اس کے تحت بیٹھا ہوا ہے، آئین کے تحت بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ علی امین گنڈاپور کو ہم گورنر رولز کے ساتھ ہٹا دیں. میں صرف یہ کے پی کے عوام کو بھی بتا رہا ہوں اور ان کے ورکر کو بھی بتا رہا ہوں، اور پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور ان کے پارٹی کے اندر. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، حکومتیں دیکھو نا، حکومت جب یہ تحریکوں کی یا اس طرح کے آپشن ہے، حکومت تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ مخالف کو کمزور کیا جائے، ان کو جو ہے مطلب جو تحریک وہ جو معیشت کے خلاف ہو، جو ملک کے خلاف، ان کو روکا جائے. تو یہ تو خود ہی آپس میں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آپس میں دست و گریبان ہیں، اپنے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دینے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا راستہ روکیں گے. یہ پارٹی کا ان کا معاملہ ہے، اس پہ میں تو بطور حکومت ہو یا میرا کوئی رول نہیں ہے، نہ میں اس پہ کوئی رول کردار ادا کرنا چاہیے. ان کا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. باقی جو میں صرف جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ دیکھ لے کہ کس طرح انہوں نے اپنا، اگر ان کو بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے ان کو. دیکھنا چاہیے. ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا. صوبائی وزیر اطلاعات عظمی بخاری صاحبہ کہتی ہیں
کارکن ہار گئے ATM جیت گئی. خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے. آپ بھی ان کے سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جماعت بنی ATM پہ ہے, یہ جماعت بنی فارن فنڈنگ پہ ہے, یہ سب کچھ انتشار ہوا ہے دوسرے کے پیسوں سے ہے, دشمنوں کے پیسوں سے ہے. یہ بڑے بڑے سرمایہ دار, ATM مشین پہلی تو نہیں ہے, یہ نئی ATM مشین ہے, اسے پرانیاں لگی ہوئی تھی, کوئی ختم ہو گئی کوئی نئی آئی, تو یہ ان کے گھر اسی طرح چلتے رہے ہیں. بانی PTI اس میں ملوث ہے, اس کا گھر چلتا رہا ہے, اس کی گاڑیاں, اس کا پیٹرول جہاز کون دیتا تھا, سب یہ اس کے جو ATM دیتی رہی ہے. تو ابھی بھی اگر انہوں نے ATM کو ٹکٹ دیے تو یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, ان سے پوچھا جائے گا, ان کے کارکن پوچھیں, ان کے ووٹر پوچھیں. میں تو نہیں ان سے پوچھ سکتا, میں تو کہتا ہوں جو بھی کچھ ہوا ہے یہ بے نقاب ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں یہ بے نقاب ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کر کے خیل دست کوستانی صاحب نے. کوستانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خاص صاحب, اگرچہ کہ خیل دست کوستانی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, وزیر مملکت ہیں, اور پارٹی کے اندرونی معاملات کے اوپر بھی کافی ان کو دسترس حاصل ہے, پتہ ان کو رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس انداز میں ہو رہا ہے. وہ بڑے مطمئن ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے. ظاہر سیاسی لحاظ سے اگر ان کے لیے بڑا چیلنج نہیں بن رہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو وہ ان سے مطمئن نہیں دکھائی دیں گے. لیکن علی امین گنڈا پور سے ان کی اپنی پارٹی کی قیادت, ان کی اپنی پارٹی کے رہنما مطمئن نہیں, وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے بلا مقابلہ ہو پائے گا, اور خود جو علی امین گنڈا پور کو جو کنسرن ہے اپنی کرسی بچانے کا, وہ اس کو کیا بچا پائیں گے؟ اور یہ PTI کے اندر چل کیا رہا ہے, اس سارے اختلافات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا بھٹی صاحب, بڑی مزے کی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وفاقی وزیر کے آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. جی, یہ بڑی حیران کن بات ہے. پوری اس کا مطلب وفاقی حکومت کی آنکھوں کا تارا ہے. آنکھوں کا تارا. اگر ایک نمائندہ یہ بات کہہ رہا ہے, وزیر مملکت یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ہے. حیران کن بات ہے. میں اس بات پر حیران ہوں بھٹی صاحب. ہم تو سمجھ رہے تھے انہوں نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا, انہوں نے بندشیں دے باہر نکالنے, تو حکومت کے لیے پریشانی ہونی چاہیے. وہ بڑے مطمئن ہیں. لیکن اب دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کی سیاست دیکھیے. حکومت سے جو وفاقی حکومت ہے وہاں خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے, ان سے ان کا اتفاق رائے ہو گیا ہے, اپنی پارٹی سے اتفاق رائے نہیں ہو رہا. یہ بھی اس اسمان میں یہ منظر بھی دیکھنے تھے, کمال ہو گیا. وجہ اس کی بھٹی صاحب بڑی سادہ ہے. جو بھی سینٹ انتخابات پہ پرانے لوگ ہیں, نظر رکھنے والے ہیں, پختونخوا کا ممبر اسمبلی بغیر اکثریت, سارے نہیں میں کہتا, بغیر پیسے لیے ووٹ نہیں دیتے. وہ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. یہ وہاں کے کلچر کا ایک باقاعدہ ایک حصہ ہے. آپ کو جتنی بھی منڈیاں لگتی رہیں, تمام انتخابات کا جائزہ لیں, وہاں ہر الیکشن میں ایک منڈی لگتی ہے. اب جو ناراض ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن سے اتفاق رائے کر لیا اور جو ممبران دیے ان سے پیسے پکڑ لیے. مطلب اپنی اب حصے کا جھگڑا ہے. کی عادت کے پر وہ خود الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسے پکڑے. وہ کھیل کیا کھیلا ہے, بڑا کھیل کیا کھیلا ہے, پیسے کا. پیسے لے لیے, آپ نے اتفاق رائے کر لیا اپوزیشن سے, ہم کیوں ووٹ دیں آپ کو, ہم اس لیے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک بھٹی صاحب, یہ عرفان سلیم صاحب اور باقی لوگ, ان کو ان کا باقاعدہ حصہ نہیں پہنچے گا, اس وقت تک بلا مقابلہ انتخاب نہیں ہوگا, اتفاق رائے سے انتخاب نہیں ہوگا. آپ یہ کہ PTI کے اندر شیئرنگ فارمولے کے اوپر اختلاف ہے. بالکل, وہ ان کا حصہ دیں علی امین گنڈا پور. آپ نے 6 امیدوار بنا دیے, ان سے پیسے پکڑ لیے. اب جس نے وہ ووٹ تو ممبر اسمبلی نے دینا ہے, نام بانی PTI کا استعمال ہونا ہے, اور بھائی ان کو حصہ دیں گے تو وہ ووٹ دیں گے, ادروائز آپ میری بات لکھ لیجئے, ان کو اور پورا حصہ, ایسے نہیں ہے ڈنڈی نہیں مارنی, اس میں سے ڈنڈی نہیں مارنی, پورا حصہ پراپر ان کو مل جائے گا, اور وہ جس امیدوار کو کہیں گے ووٹ ڈال دیں گے. اب بڑے بڑے بزنس مین آئے تھے جن کو بانی PTI نے ٹکٹ دیے تھے, تو وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. اس وقت ان کا بیان آپ کو یاد ہوگا, یہ سینٹ انتخابات میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کے دور میں, اب تو وہ جیل میں بند ہیں, اب تو سارا جو مال اکٹھا کریں گے نیٹھیں گے وہ تو علی امین گنڈا پور ہیں, اب تو ان کے سربراہ ہیں, سرگنا بھی کہہ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ, اب تو وہ کریں گے. ان کے دور میں آپ نے دیکھا نہیں کہاں سے ایک بلوچستان سے ایک بڑا بزنس ٹائکون لے کر آگے تھے, پختونخوا سے 2-3 بزنس ٹائکون آگے تھے, کہاں سے آئے تھے اعظم سواتی صاحب, کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ لیکن میں خاص جاننا چاہوں گا, آپ کشمیر کے امور کے اوپر آپ کی بڑی دسترس ہے, آپ کڑی نظر رکھتے ہیں. جب علی امین گنڈا پور صاحب وفاقی وزیر
برائے امور کشمیر ہوا کرتے تھے، اس وقت کشمیر کے الیکشن کے معاملات بھی تھے، اس وقت بھی کچھ اس قسم کی چیم و گوئیاں تھیں، اس وقت بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کچھ رول اسی ٹائپ کا تھا جس طرح آج ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لین دین کے حوالے سے۔ بھٹی صاحب، آپ یہ جو سابق وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، ان سے پوچھ لیجئے، اور تمام لوگ جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ہمارے سامنے تو روتے ہیں لوگ، کروڑوں روپے کی بولیاں لگتی تھیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یہ سارے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کیوں گئے ہیں؟ ابھی صرف 7 لوگ رہ گئے ہیں، یہاں ان کی 33 لوگ جیتے تھے کیوں چھوڑ کے گئے؟ ہر ٹکٹ ہولڈر سے یہ پیسے مانگتے تھے۔ ادھر منسٹر انکلیو میں ایک منڈی لگی ہوئی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب ان سے پیسے مانگتے تھے اور پیسے دے کے بھی گئے۔ ایک واقعہ ایک بندے نے مجھے خود سنایا کہ میں نے 2 کروڑ روپیہ جا کے ٹکٹ کے لیے دیا، ٹھیک ہے، تو بعد میں کسی نے جا کے 4 کروڑ دے دیا، تو پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے پیسے نکلوائے 20-25 لاکھ، وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی رہتے ہیں یہاں اے جے کے میں۔ مجھے بتائیں سردار تنویر الیاس خان کو کس میرٹ پر خان نے پی ٹی آئی کا صدر بنایا، پھر کس میرٹ پر وزیر اعظم بنایا گیا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، اے جے کے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں میں خود دھول جھونکنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ شفافیت کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سب کی سب کہانیاں ہیں۔ یہ سارے لوگ، ان کے قریبی لوگ، علی امین گنڈا پور صاحب سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں۔ ایک وہاں کونسل ہے، کشمیر کونسل، وہاں ایک بندہ پیپلز پارٹی کی، اس کا ٹنور مکمل ہوا اور بندے لے کر گئے، اور وہاں بیٹھے بندے پی ٹی آئی کے نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی اس کے پیسے آ گئے، ان کا بتائیں، اور جی ان کو جو ان کا تھا اکاؤنٹنٹ، ان کا جی ہاں جی پیسے آ گئے، ان کا جی پیسے آ گئے، اس کو ٹکٹ خان صاحب نے اپنے دستوں سے جاری کیا۔ یہاں منڈیاں لگی ہیں جو ممبر اسمبلی منتخب ہو گئے، ہر فرد کو اس بات کا پتہ ہے۔ عوام نے، غریب کے بچوں نے دین بدلنے کے، اس کلچر کے خاتمے کے لیے قربانیاں دیں، لوگ آج جیلوں میں ہیں، لیکن یہ کلچر تو اور مضبوط ہوا ہے، اس کلچر کا خاتمہ نہیں ہوا۔ ابھی دیکھ لیں، جب کرائسس پی ٹی آئی کے اندر تو ختم ہونا چاہیے تھا۔ بھٹی صاحب چلو اس وقت ایک حکومت تھی، ایک شمشمہ بنا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے جائے، کڑے وقت میں تو پارٹیاں اپنا احتساب کرتی ہیں نا جی۔ آج دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا کس سے اتفاق ہے؟ اپوزیشن سے، جن کے خلاف انہوں نے تحریک چلانی ہے، سینٹ نشستوں پر ان سے اتفاق رائے ہے۔ لڑائی کن سے ہے؟ اپنی پارٹی کے لوگوں سے۔ اس بات کے لوگوں کی جس نے اگر تحقیق کرنی ہے اس الیکشن کی تحقیق کر لے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر کوئی اپنی آنکھیں، کسی کو کلر بلائنڈ ہے، کوئی بندہ وہ صرف پازیٹیو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، کچھ نیگیٹو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ عقل کے اندھے کا، اس کلر بلائنڈ کا، اس کا اپنا قصور ہے۔ چیزیں تو واضح ہیں، ہر بندے کو صاف نظر آ رہی ہیں، اسلام آباد کا ہر صحافی جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر بات وہی ہے کہ ورکر تو شاید سینیٹر نہ بن پائیں، 18 ضرور سینیٹر بن جائیں گی۔ اور ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ کلچر آخر کب بدلے گا؟ آپ دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خواب بیچتے ہیں، لیکن پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور بالخصوص اس پارٹی کے اندر، جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اتفاق ہے، جبکہ پارٹی کے اندر اختلاف ہے، تو یہ لمحہ فکریہ، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ پیسے کا کلچر آخر کب ختم ہوگا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر ایڈوانس میٹنگ انفراسٹرکچر کی تنصیب کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ اے ایم آئی سسٹم ہے کیا، اور عوام کو اس سے کیا فائدہ ملیں گے، اور بالخصوص جو بھاری بلنگ کے ساتھ عوام ہیں ان کے لیے کیا ریلیف ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک جانب گھریلو صارفین، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے مہنگی بجلی بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، تو وہیں پر گھریلو صارفین اس بات سے بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی بلنگ کیا ہو رہی ہے، کیا ان کو اوور بل کیا جا رہا ہے، کیا میٹر ریڈنگ اس کی درست ریڈنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ اور آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہی 200 یونٹ کا سلیب کراس ہوتا ہے تو عام گھریلو صارفین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لوگ ایک جانب اس سے پریشان ہیں، دوسری جانب مہنگی بجلی تو ایک بہت بڑا درد سر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وولٹیج کا کم ہونا، وولٹیج کا زیادہ ہونا، بجلی چوری ہو جانا، آپ کا سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے ہمارے پاور سیکٹر میں یہ تمام مسائل۔ لیکن اب ان مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کو اے ایم آئی ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اے ایم آئی ٹیکنالوجی ہے کیا، اس کو جاننے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ایک اہم سینٹر میں۔ وہی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو پاکستان کی موسٹ ایفیشینٹ ڈسٹریبیوشن کمپنی تصور کی جاتی ہے، وہی آئسکو جو پاکستان کی ہائیلی پروفیٹیبل کمپنی تصور کی جاتی ہے۔ تو وہ کمپنی جو پاکستان کے 5 ڈسٹرکٹ میں، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں بجلی کی سروسز فراہم کر رہی ہے، لیکن انہی ایریاز کے اندر آئسکو نے ایک یہ نیا سسٹم لانے کا فیصلہ کیا، اور اس سسٹم سے اب کیا بہتری آ رہی ہے، کیا ایک نیا ریولوشن آ رہا ہے اس شعبے کے اندر، اور بالخصوص جو صارفین کو 200 یونٹ کا جو سلیب کراس ہوتا ہے یا ان کو میٹر ریڈر اوور بل کر دیتا ہے، یہ بڑا چیلنج ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا،
آپ خود ان سب چیزوں سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، اور بہت سی بہتریاں اور تبدیلیاں AMI سسٹم کے ذریعے سے آ رہی ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم بیک اپ میرے بیہائنڈ دا سین آپ دیکھ رہے ہیں سارا. اس سے پورا جو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے 5 ڈسٹرکٹ ہیں، 6 سرکل ہیں، اور تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ کسٹمر ہیں، وہ یہاں سے مانیٹر ہو رہے ہوں گے، اور پورا سسٹم مانیٹر ہو رہا ہوگا. یہ AMI سسٹم ہے کیا، کیسے آپریٹ کرے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے آفس میں. اس پورے سسٹم پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر AMI محسن رضا گیلانی صاحب. گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. گیلانی صاحب مجھ سمیت ہر پاکستانی پریشان رہتا ہے بجلی کے بل ادا کرتے وقت، بالخصوص گرمیوں کے اندر تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے. ان کو بہت سی شکایات بھی رہتی ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے. لیکن اب اس سارے سسٹم کے اندر ایک بڑا انقلاب آ رہا ہے، جس کے اندر میٹر ریڈر کی انوالومنٹ ختم ہو جائے گی، جس کے اندر بجلی چوری کا معاملہ ہے، جس کے اندر وولٹیج کا معاملہ ہے، ٹرانسفارمر کا اوور لوڈ ہونا وہ معاملہ ہے. یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ AMI سسٹم لے کے آئے ہیں، اور اس روم کے اندر پورے اس آئسکو کو کنٹرول کرنے کا پلان ہے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ AMI سسٹم ہے کیا، کیسے یہ آپریٹ کرے گا، اور جو کسٹمر ہے، جو آپ کے صارفین ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ایڈوانٹیج ہے. سر تھینک یو. ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے ٹیک اوور کیا. اس کو سب سے پہلا میں آپ کو بتاؤں کہ AMI بیسیکلی ہے کیا. جی، AMI ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم اپنی میٹر ٹو کیش اپروچ کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیکھیں تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز 2 قسم کا کام کر رہی ہیں. ایک آپ کا میٹر ٹو کیش ہے، ایک آپ کا وائر بزنس ہے جی، کہ ہم اپنی وائر کو مینٹین کرتے ہیں، آگمنٹ کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں. اب میٹر ٹو کیش کے اندر ہماری کسٹمر سروسز آ جاتی ہیں. ہم نے کسٹمر ہمارا ایک مین اسٹیک ہولڈر ہے. اب اس آسپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے. ٹھیک. اور اس انیشیٹو میں یہ ہے کہ ہم نے آٹومیشن کرنی ہے. ٹھیک. ہم نے کیسے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے کس طرح ٹیکنالوجیکل انٹروینشن کرنی ہے اپنے سسٹم کے اندر کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں. بالکل ٹھیک. اب AMI جو ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر ہے، یہ بیسیکلی آپ کے میٹرنگ کی ایک بالکل ایڈوانس ایک جنریشن ہے جس کے اندر ہم صرف میٹر سے ریڈ ہی نہیں لیں گے، ہم کنزیومر کو آن بورڈ رکھیں گے. ٹھیک. یعنی اس پورے سسٹم کے اندر کنزیومر ہمارے آن بورڈ ہوگا اور وہ کنزیومر اپنی ریڈنگ، اپنی تمام چیزوں کو خود مانیٹر کر سکے گا. ٹھیک. سو بیسیکلی اگر براڈر پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو اور ریئل ٹائم مانیٹر کر سکے گا. ریئل ٹائم نیئر ریئل ٹائم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایگزیکٹ وہ اپنی چیزوں کو مانیٹر کر کے اپنی انرجی کو، اپنی کنزمپشن کو کنٹرول کر سکتے. بالکل ٹھیک. سو بیسیکلی AMI کے اندر ہم نے کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے AMI ٹیکنالوجی میٹر اس کو کنزیومر لیول تک لے گئے ہیں. ٹھیک. پھر ہم نے اس کو ٹرانسفارمر پہ بھی میٹرنگ کی ہے. پھر ہم نے اوپر والے ڈسٹریبیوشن جو ہمارے وولٹیج لیول سے وہاں بھی ہم نے میٹر لگائے تاکہ ایک انرجی آڈٹ کا کنسیپٹ آئے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایکچولی ہماری پرابلمس فال کہاں پہ کرتی ہیں. یعنی کہ ایک جانب کمپنی اپنے ایکوپمنٹ کو، اپنے سٹاف کو، اپنے نیٹ ورک کو بھی مانیٹر کر رہی ہے، دوسری جانب کسٹمر کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ اس کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہیں دونوں سائڈ سے. اب اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک اس کا کنزیومر پرسپیکٹو ہے، ایک اس کا کمپنی پرسپیکٹو ہے، ایک آپ کا گورنمنٹ پرسپیکٹو ہے. ٹھیک. پہلے آپ کسٹمر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسٹمر پرسپیکٹو کیا. کسٹمر پرسپیکٹو یہ ہے کہ کنزیومر کو بل کی ایکوریسی ملے، اس کا بل جو ہے اس کو ایکوریٹ ملے. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ اپنے بل کو مانیٹر کر سکے. تھرڈلی یہ ہے کہ ہم نے پوسٹ پیڈ پری پیڈ ریجیم کے اندر یہ میٹر کیپیبل ہے، ایون اگر کنزیومر چاہے تو اس کو پری پیڈ کے اندر بھی. اچھا، تو یہ بھی اس کے اندر فیچر ہے اور فیوچر میں اس طرف بھی آپ جا رہے ہیں. جی بالکل، ہم نے اس میٹر کے اندر فیچر ہے. نیپرا کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں ہیں، اور یہ جب پروجیکٹ گو لائیو جائے گا تو بیسیکلی ہم ڈسٹریبیوشن سیکٹر کو ایک پری پیڈ پوسٹ پیڈ رجیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر دوسرا یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کی فیسلٹی اسی میٹر کے اندر ہے. اوکے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ، یعنی ہم لوڈ شیڈنگ گریجولی ہم اس چیز کو ریڈیوس کریں گے کہ بجائے کہ ہم پورا فیڈر بند کرنے کے،
ہم کنزیومر کو منیمم لیول پہ سپلائی دیں گے اوکے تاکہ وہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ شاید اے سی وغیرہ نہ چلا سکیں لیکن ان کو منیمم لوڈ تو چلا سکیں. بالکل سر، یہ ضرور بتائیے گا گریڈ اسٹیشن سے ٹرانسفارمر سے کسٹمر تک اس درمیان بھی بہت سے مسائل رہتے ہیں. کچھ ٹرانسفارمر اوور لوڈیڈ ہوتے ہیں، بہت مسائل، مینول سارا کام چل رہا ہوتا ہے، لوڈ کے مطابق وہاں پہ کام نہیں ہوتا، اور اسی سپلائی چین کے دوران بجلی چوری بھی ہوتی ہے. گریڈ کے اوپر گریڈ اوور لوڈ نہ ہو، ٹرانسفارمر اوور لوڈ نہ ہو، اور اس کے درمیان میں ٹیکنیکل لاسز جو ہوتے ہیں جینون وہ کنٹرول لیمٹ میں رہیں اور چوری نہ ہو. ان دونوں مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سسٹم کتنا معاون ہوگا؟ سر میں نے کہا نا کہ ہم ڈسٹریبیوشن جو ہمارا لیول ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 132 kV سے، یعنی ایک وولٹیج لیول، سرٹن وولٹیج لیول پہ ہم سٹارٹ ہوتے ہیں. اس وولٹیج لیول سے لے کر کنزیومر لیول تک، یعنی کہ گرڈ اسٹیشن سے لے کر آپ جب پوری میٹرنگ ٹری کو آپ کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے ایریا آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ جہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوں گے. اس سے آپ کا ٹیکنیکل جو لاس ہے اس کو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. ابھی ہم مینول ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہیں. جب آپ کے پاس آٹومیٹک ایک ڈیٹا آنا سٹارٹ ہو جائے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کمپنی کے گرے ایریاز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اور آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ پراپر ایڈریس ہوں گے. تو اس اے ایم آئی سے آپ کا پورا ایک جو بھی آپ کے وائر بزنس ہو یا آپ کا ہیٹر ٹو کیش ہے، دونوں کے اندر آپ کے جو ایشوز آئیڈینٹیفائی بھی ہوں گے اور ایڈریس بھی ہوں گے. اور یہ گورنمنٹ کی اس وقت پرائرٹی ہے. آپ کی گورنمنٹ اے ایم آئی کو انسٹال کر رہی ہے، اور ان کا ایک یعنی کہ ان کا ایمفیسس ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر سارے میٹرز کو ہی اے ایم آئی کرنا ہے. ٹھیک، یعنی منسٹر صاحب جو ہے وہ اس پہ ہے کہ آپ لیگیسی میٹرز کی پروکیورمنٹ ہی ختم کر دیں. جتنی بھی نئی آپ کی اے ایم آئی کی پروکیورمنٹ ہو، آپ وہاں پر اے ایم آئی لگائیں انسٹیڈ آف لیگیسی. تو اے ایم آئی سے ہوگا کیا کہ آپ کی کمپنی کی آپریشنل ایفیشنسی پلس آپ کی فائنینشیل باقی تمام چیزیں بہتر ہوگی، اور ہم ود دا پیسج آف ٹائم ہم بہتری کی طرف. بالکل ٹھیک. لاسٹلی آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، پنڈی سے کچھ صارفین کا یہ کہنا تھا، ظاہر ہے کہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی ضرور بتائیے کتنے مالیت کا یہ پروجیکٹ ہے. صارفین کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ میٹر انسٹال ہوں گے، کمرشل اور انڈسٹریل صارف تو اس کو جو اس کی پرائس ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، جو اس کی کاسٹ ہے، لیکن یہ ایک امپریشن ہے، اس میں بتائیے کس حد درست ہے کہ بہت مہنگا سولوشن ہے، اور اس کے جو ادائیگی ہے سارے سسٹم کی وہ بھی گھریلو صارفین کو بھی کرنا پڑے گی. تو اس کے لیے فیزیبل ہوگا یا اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا؟ دیکھیں، جہاں تک ڈومیسٹک کنزیومر کی بات ہے، جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹیکنالوجی ہمیشہ ایوالو ہوتی ہے. جب وہ ایوالو ہوتی ہے تو وہ سستی ہوتی جاتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر ایک چیز آئی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے شاید کچھ عرصے کے لیے پرائسز ہوں، لیکن جب آپ پوری مارکیٹ اوپن کریں گے، لوگ اے ایم آئی ہی لگوائیں، یعنی کہ ہم نے پروکیورمنٹ اپنی سٹارٹ کر دی، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ کی کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر ایک رجحان پیدا ہوگا، اور وہاں پر جو ایک مقابلے کی جو ایک فضا ہے وہ بہتر ہوگی، اور آپ کا جو میٹر مینوفیکچررز ہے وہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ لائے گا. تو یہ جو ایک ٹیکنالوجی کا جو پورا راستہ ہے، اس کے اندر شاید ابتدا میں تھوڑی سی پرابلم ضرور آئیں گی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹیکنالوجی کی جو کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہوگی. بالکل، اس کی کاسٹ بھی کم ہوگی. ناظرین، آپ نے یہ جانا اسلام آباد کے اندر تو آئسکو نے بہت ٹائملی اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اوور بلنگ سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں. آپ کو جو لوڈ شیڈنگ ہے، مطلب ملک میں سپلائی ہے اور آپ کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اگر یو پی ایس نہیں تو آپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، اندھیرے سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں. بجلی کے لاسز کم ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کنزمپشن پیٹرن کو آورلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ خود مانیٹر کر سکیں گے کہ میں نے کہاں پہ کتنی بجلی کنزیوم کی ہے، کتنی نہیں کرنی. تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، اور آنے والے دنوں میں آئسکو کے بعد دیگر ڈسکوز میں بھی دیکھیں گے. لیکن اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے صارفین سب سے پہلے اس اے ایم آئی نظام سے مستفید ہونے جا رہے ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے اندر جو گرچی قرضہ اور دیگر جو مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ اے ایم آئی پروجیکٹ اپنا ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.